5 से 7 मज़ामीन बताएंगे, जिसमें से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़र्स्ट ईयर का भी, फ़र्स्ट टाइम का भी और सेकंड टाइम का पेपर भी उसी में से आएगा। और फिर सवालिया पर्चा के अंदर भी कहा होता है कि फ़लाँ शायर की फ़लाँ नज़्म का ख़ुलासा तहरीर करें, लिहाजा आप इस सवाल में शायर का नाम नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, और इसके साथ साथ एक बात और भी जहन में रखिएगा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल के, सारे ख़त की तवालत कितनी होनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है बोर्ड की मार्किंग के दौरान में, 2004 से मैं बोर्ड की मार्किंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि बच्चे 3-3, 4-4 सफ़हात का ख़त लिखते हैं। याद रखिए, तो सबसे पहले बेटे इंशाइया में सवाल नंबर 5 करने के बाद आप चले जाएंगे सवाल नंबर 7 पे। दूसरे नंबर पे आप सवाल नंबर 7 या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ख़ास तौर पे वो तलबा व तालिबात जो इंतहाई मेहनत कर रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मेहनत का अच्छा अजर दे। आज की वीडियो सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात के लिए बतौर ख़ास अहम होने जा रही है कि सेकंड ईयर की वो कौन कौन से अहम सवालात हैं जो कि बोर्ड के इम्तिहानात में मुतवक्के ही नहीं बल्कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसी गेस्ट पेपर में से फ़र्स्ट टाइम का और सेकंड टाइम का पेपर बनेगा। सवाल वाइज हम इसको पहले देखेंगे कि कौन सा सवाल किस नंबर पे किस अंदाज के साथ हल करना है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन वाइज सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के हवाले से कि कौन से सवाल को कितना वक्त देना है, किस तरह हल करना है और कितनी तवालत होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले बेटे याद रखिएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका मारूज़ी का सवाल होता है और मारूज़ी का सवाल 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा नसर का होता है, फिर मुताबकत का होता है, रमूज़ औकाफ़ होते हैं और इमदादी अफ़आल होते हैं। इस पे एक अलग से वीडियो 4 वीडियोज़ की शक्ल में आपको अलग अलग मुहैया की जाएगी और पेपर से 2 या 3 दिन पहले ये वीडियो मारूज़ी के हवाले से अपलोड होगी। और अब हम आते हैं हिस्सा इंशाइया की तरफ। हिस्सा इंशाइया में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कौन सा सवाल किस नंबर पे हल करना है। तो बेटे याद रखिएगा, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स सबसे पहले आंसर शीट पे जो आपने सवाल हल करना है वो है सवाल नंबर 5, नज़्म का खुलासा। और इसके साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा कि ख़ास तौर पे उर्दू के पेपर में आपने हर नया सवाल नए पेज से शुरू करना है और हर सवाल के ख़त्म होने पर एक लाइन लगानी है मार्कर के साथ और उसके नीचे कम अज़ कम 4 इंच का फासला होना ज़रूरी है ताकि एग्ज़ामिनर वहाँ पर आपके नंबर लगा सके। तो सबसे पहले बेटे इंशाइया में सवाल नंबर 5 करने के बाद आप चले जाएंगे सवाल नंबर 7 पे। दूसरे नंबर पे आप सवाल नंबर 7 यानी ख़त वाला सवाल हल करेंगे और ख़त आपको पता है कि 40 से 50 खतूत सेकंड ईयर लेवल पे शामिल हैं, मगर हम आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 5 से 7 मज़ामीन बताएंगे, जिसमें से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़र्स्ट ईयर का भी, फ़र्स्ट टाइम का भी और सेकंड टाइम का पेपर भी उसी में से आएगा। और तीसरे नंबर पे आप करेंगे सवाल नंबर 4 जिसको सबक का खुलासा कहते हैं और चौथे नंबर पे आप नसरी पैराग्राफ वाला सवाल करेंगे जो 15 नंबर का होता है। और सवाल नंबर 5वें नंबर पे आप हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल यानी सवाल नंबर 2 करेंगे और लास्ट पे 6ठे नंबर पे आप सवाल नंबर 6 मज़मून वाला करेंगे। अब हम क्वेश्चन वाइज पे बात करते हैं कि सवाल नंबर 2 यानी कि नज़्म और गज़ल वाला सवाल, इसमें वो कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको फॉलो करके
اور وہ کون سے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نہ صرف اچھے نمبر بلکہ بہت اچھے نمبر لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیٹے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حصہ نظم کے 10 نمبر ہیں، جس میں 1 نمبر شاعر کا نام لکھنے کا، 1 نمبر نظم کا عنوان لکھنے کا، اور اس کے بعد آپ یہ بھی ضرور لکھیے گا کہ یہ نظم کس کتاب سے لی گئی ہے، اور اگر اس کتاب کی کوئی جلد نمبر ہے تو وہ جلد نمبر بھی آپ لکھیں گے، اور شاعر کا اسلوب کیسا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اس چینل کے اوپر ہر سوال کے اصول و ضوابط کہ کس کو کس طرح کتنا حل کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جلد نمبر، شاعر کا اسلوب، اور سب سے بڑی بات آپ ہر چیز میں شعری حوالہ جات ضرور دیں گے، اور نظم کا سوال حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے، یعنی 20 منٹ کے اندر اندر آپ نظم والا سوال مکمل کریں گے۔ اس کے بعد یہی چیزیں، شاعر کا نام بھی ہے اور کتاب سے لیا گیا جلد اور شاعر کا اسلوب، یہ ساری چیزیں حصہ غزل میں بھی آپ بیان کریں گے۔ گویا اس لحاظ سے غزل کے نمبروں کی تقسیم یہ ہوگی کہ 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوگا اور 3 اشعار آئیں گے، 3 نمبر کی تشریح ہوگی، اور غزل کی تشریح آپ نے ہر شعر کی الگ الگ کرنی ہے اور نظم کی تشریح اکٹھی کرنی ہے، اور یہ اس چینل پہ موجود بھی ہے۔ نظم اور غزل کی تشریح میں کیا فرق ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ساری ویڈیوز کے لنکس جو ہیں یہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں گے، آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حصہ نظم میں آپ نے کون سی نظمیں تیار کرنی ہیں؟ سب سے پہلے بیٹے آپ ہم تیار کریں گے، پھر نعت تیار کریں گے، اسلامی مساوات تیار کریں گے، اور آدمی اور نوجوان سے خطاب، اور ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، یہ وہ نظمیں ہیں جو آپ تیار کریں گے، اور انہی میں سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بورڈ کا پیپر اشعار کی صورت میں پوچھا جائے گا۔ اور حصہ غزل میں سے آپ جو تیار کریں گے وہ خواجہ میر درد ہے، شیخ غلام حمدانی مصحفی ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب، علامہ اقبال اور ناصر قاسمی، یہ حصہ غزل میں سے آپ تیار کریں گے۔ اور سوال نمبر 3 جو ویٹیج کے لحاظ سے سب سے زیادہ نمبر رکھنے والا سوال ہے اور مضمون کے بعد، تو سوال نمبر 3 میں نثری پیراگراف 15 نمبر کا ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کا نام لکھنے کا، 1 نمبر سبق کا عنوان لکھنے کا، 3 نمبر سیاق و سباق لکھنے کے، اور 10 نمبر تشریح لکھنے کے ہیں۔ اور مصنف کا نام، سبق کا عنوان لکھنے کے بعد زیادہ بہتر ہوگا آپ صنف بھی لکھیں کہ یہ کون سی صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ سبق کس صنف سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں جو آپ پوچھیں گے کہ یہ سبق کس صنف سے تعلق رکھتا ہے اس کا جواب بھی دوں گا اور اس کے بارے میں رہنمائی بھی دوں گا۔ اس کے بعد ہے کہ ماخذ، اس کتاب کون سی ہے جس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے، اور طوالت اس کی 1 شیٹ ہونی چاہیے، اور 1 شیٹ سے مراد یہ مکمل ایک پیپر ہے جو کہ آپ نے مکمل کرنا ہے، بھرنا ہے۔ کس طرح بھرنا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور مصنف کے اسلوب کی خوبیاں، یعنی جب آپ تشریح مارکر کے ساتھ لفظ لکھیں تشریح کا، تو تشریح کا لفظ لکھنے کے بعد آپ مصنف کے اسلوب کی خوبیاں لازم طور پہ تحریر کیجئے گا، یقیناً آپ کے پاس موجود ہوں گی، اگر نہ ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دی جائیں گی۔ اور اس سوال کے لیے آپ 25 منٹ کا وقت صرف کریں گے، اور کون سے اہم پیراگراف ہیں جو آپ کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل انہی میں سے پیراگراف آپ سے پوچھے جائیں گے۔ تو مناقب عمر بن عبدالعزیز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا سبق ہے، اس میں جو پہلا پیراگراف آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک اور کارنامہ یہ چلتے چلتے ختم ہوگا، اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ دوسرا پیراگراف، بنو امیہ کے دفتر اعمال چلتے چلتے
نکتہ چینی کرتے تھے تک۔ دوسرا سبق تشکیل پاکستان، اس میں سے صرف ایک پیراگراف آپ کریں گے، اور وہ پیراگراف کون سا ہے؟ مسلمانوں کا نصب العین سے لے کر پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین، یہاں پہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبق نواب محسن ملک، اس میں کون سا کریں گے؟ وہ جوہر قابل تھے، چلتے چلتے ان کا لوہا مان گئے تھے۔ اور دوسرا پیراگراف جو اس سبق کا ہوگا، بڑے بڑے جلسوں میں جان لڑا دیتے تھے تک۔ اور چوتھا سبق محنت پسند خرد مند، اس میں ایک ہی پیراگراف آپ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ عالم کا رنگ بے رنگ، چلتے چلتے اپنے ہاتھوں سر لیا، یہاں تک آپ تیار کریں گے۔ پانچواں سبق اکبری کی حماقتیں، اس میں ایک پیراگراف کریں گے آپ۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، یہاں سے شروع ہوگا، چلتے چلتے میرے پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ اور سبق نمبر 6 پہلی فتح، اس میں آپ 2 پیراگراف کریں گے۔ مسلمانوں کی خود اعتمادی، یہاں سے لے کر اس کے احکام موجود ہیں، یہاں تک کریں گے۔ اس سبق کا جو دوسرا پیراگراف آپ کریں گے وہ یہ ہے، میں دعا کرتا ہوں سے لے کر اس کی رہنمائی کروں، یہاں تک۔ 7واں سبق ہوائی، دنیا کے حسین سفر چلتے چلتے اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے۔ اس سبق کا دوسرا پیراگراف، ڈھلتے سورج میں چلتے چلتے رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ اور تیسرا پیراگراف اسی سبق کا، غرض یہ کہ چلتے چلتے بازاروں کا مہا گرو ہے، یہاں تک کریں گے آپ۔ اور سبق نمبر 8 مولانا ظفر علی خان، آگے چل کر معلوم ہوا، یہاں سے لے کر منتقل کر دی گئیں، یہاں تک آپ تیار کریں گے۔ اس سبق کا دوسرا پیراگراف، ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے، چلتے چلتے دام میں آ کے چلا گیا۔ اور نواں سبق قرطبہ کا قاضی، اس میں آپ صرف ایک ہی پیراگراف تیار کریں گے، میرا بچہ میری آنکھ کا تارا، چلتے چلتے قاتل موجود ہے، یہاں تک کریں گے آپ۔ اور سبق نمبر 10 مواصلات کے جدید ذرائع، اس میں آپ 2 پیراگراف کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ بہت زمانے تک انہیں استعمال کیا، یہاں تک۔ اور دوسرا پیراگراف کریں گے، ریڈیو کی ایجاد سے حاصل کرتے ہیں، یہاں تک۔ سبق نمبر 11 مولوی نذیر احمد دہلوی، اس میں بھی آپ صرف 2 پیراگراف کریں گے۔ پہلا پیرا ہے کہ مولوی نذیر احمد بڑے غیور، چلتے چلتے کبھی میاں تک آپ کریں گے۔ دوسرا پیراگراف اسی سبق میں سے، دلی کالج سے فارغ التحصیل، یہاں سے لے کر ملازمت مل گئی، یہاں تک کریں گے۔ سبق نمبر 12 ایوب عباسی، ہم سب کی زندگیوں میں چلتے چلتے زیادہ معمولی تھے۔ اور دوسرا پیرا ہے کہ ان کے گھر میں چلتے چلتے کیوں کر بچائیں، یہاں تک آپ کریں گے۔ تو یہ وہ اہم پیراگراف تھے جو تقریباً سیکنڈ ایئر کی کتاب میں 300-350 کے قریب پیراگراف ہیں، اور یہ آپ 15-20 پیراگراف کریں گے، اور انہی میں سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیراگراف پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 4 سبق کا خلاصہ، اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو چوائس ہوتی ہے، 2 خلاصے آئیں گے، ایک آپ نے کرنا ہوگا، اور اس میں 9 نمبر ہوں گے خلاصے کے، 1 نمبر ہوگا مصنف کا نام لکھنے کا، اور مصنف کا نام وہ لکھنا ہے جو آپ کی درسی کتاب کے اندر موجود ہو۔
اگر آپ اس سے ہٹ کے لکھیں گے تو اس کا نمبر آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ اس چینل پہ ایک ویڈیو بھی موجود ہے کہ بورڈ نے کتنے زیادہ اختیارات دیے ہیں اور بورڈ نے کیا ہدایات دی ہیں اپنے ایگزامینرز کو، وہ بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سبق کا خلاصہ، سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھیں، اس کے بعد مصنف کا نام لکھیں، چونکہ 2 خلاصے آنے ہیں، ایگزامینر کو پتہ ہو کہ یہ بچہ کون سا خلاصہ کرنے جا رہا ہے۔ طوالت خلاصہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے بیٹے، سیکنڈ ایئر لیول پہ جو آپ کی درس کی کتاب ہے اس میں میکسیمم جو آپ خلاصہ جا سکتے ہیں وہ 1.5 سے 2 صفحات کا ہونا چاہیے۔ 1.5 صفحہ سے کم نہ ہو، 2 صفحات سے زیادہ نہ ہو، اور 5 سے 7 کی ورڈز لگانے ہیں آپ نے مارکر کے ساتھ، خلاصے کی جو جان ہوتے ہیں، جہاں پہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ اس بچے نے واقعتاً رات کو کتاب پڑھی ہے، مووی نہیں دیکھی۔ اور اس کا جو وقت ہے وہ آپ نے 15 منٹ دینا ہے۔ 15 منٹ وقت سوال نمبر 4 کے لیے ہے، اور سوال نمبر 4 میں وہ کون سے خلاصہ جات آپ تیار کریں گے وہ نوٹ فرما لیں۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز اور نواب محسن الملک، محنت پسند خیرتمند، اکبری کی حماقتیں، پہلی فتح، دستک، ہوائی، قرطبہ کا قاضی، یہ وہ اہم خلاصہ جات ہیں جو آپ تیار کریں گے، اور انشاءاللہ فرسٹ ٹائم کا بھی اور سیکنڈ ٹائم کا خلاصہ بھی انہی میں سے آئے گا۔ اس کے بعد ہے بیٹے سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ۔ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں بچے، نظم کے خلاصے میں شاعر کا نام لکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نظم کے خلاصے میں سوال نمبر 5 میں شاعر کا نام لکھنے سے آپ کے نمبر بڑھتے نہیں بلکہ کم ہوتے ہیں۔ ایگزامینر پہ غلط تاثر جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نمبر نہیں ہے اس کا، اور پھر سوالیہ پرچہ کے اندر بھی کہا ہوتا ہے کہ فلاں شاعر کی فلاں نظم کا خلاصہ تحریر کریں، لہٰذا آپ اس سوال میں شاعر کا نام نہیں لکھیں گے۔ دوسری بات، نظم کا خلاصہ لکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ نظم کا نثری ترجمہ ہے۔ حمد کے بارے میں اگر خلاصہ آ جائے تو یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر وہ حمد کا خلاصہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر نے ان باتوں کا ذکر نظم کے اندر نہیں کیا جو آپ خلاصے کے اندر کر رہے ہیں۔ تو نظم کا خلاصہ نثری ترجمے کے طور پہ کرنا ہے، اور اس کی طوالت 8 سے 12 سطور پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اس کو جو وقت آپ نے دینا ہے وہ 10 منٹ ہے۔ اور نظم کے خلاصے میں سبق کے خلاصے کی طرح آپ 4 سے 5 الفاظ جو کی ورڈز ہوں ان کو ہائی لائٹ کریں گے مارکر کے ساتھ، یا مارکر کے ساتھ تحریر کریں گے۔ اور جو خلاصہ جات آپ سیکنڈ ایئر میں تیار کریں گے نظموں کے، وہ یہ ہیں: حمد، نعت، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اور اسلامی مساوات ہے، سراغ راہرو، آدمی، نوجوان سے خطاب، اور ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، یہ آپ تیار کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 بہت ہیوی ویٹ سوال ہے، 20 نمبر کا ہے، اور سب سے زیادہ ویٹیج رکھنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو سب سے زیادہ وقت بھی دیں گے اور سب سے زیادہ اچھے طریقے سے تیار بھی کریں گے۔ تو 100 کے قریب مضامین آپ کی سیکنڈ ایئر کے اردو کے نصاب میں موجود ہیں، مگر ہم 15 سے 20 مضامین تیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہی میں سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ 3 مضامین آپ کو امتحان میں پوچھے جائیں گے، جن میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا۔ یقینی طور پہ آپ کو تینوں آتے ہوں گے، مگر اس وقت جب آپ پیپر دے رہے ہیں، وہ جو خاص پرائم ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کس مضمون کے بارے میں
آپ کے پاس زیادہ معلومات ہیں اور کن کو آپ اچھے انداز کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیٹے آپ مضمون کی تمہید لکھیں گے، تمہید سے پھر عنوان کا سفر کریں گے، پھر آپ بلندی پہ جائیں گے اور بلندی سے پھر اختتام کا سفر کریں گے۔ اس پہ میری ویڈیو موجود ہے، مضمون نویسی بائی ڈاکٹر خالد محمود، تو اگر آپ ایسا لکھیں گے تو وہ سامنے آ جائے گی، بلکہ اس میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو تک جا سکتے ہیں۔ کوئی 15-20 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں مضمون کے تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ تو اس کا اختتامیہ لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بات بیٹے خاص طور پہ یاد رکھنی ہے کہ اس کو آپ نے 40 منٹ وقت دینا ہے، اور اگلی چیز یہ ہے کہ اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، 8 سے 10 صفحات، 8 صفحات سے کم نہیں ہونا چاہیے، 10 صفحات سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور صفحہ سے مراد یہ ایک سائیڈ ایک صفحہ ہے، دوسری سائیڈ دوسرا، یہ پورا ہاتھ جو ہے اس کو اگر ہم پیپر تصور کر لیں، ورک تصور کر لیں، تو یہ 2 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، 2 صفحات ایک ورک کہلاتا ہے۔ تو 8 سے 10 صفحات آپ تحریر کریں گے، اور مضمون کے اندر حوالہ جات نیلے کٹ والے مارکر سے دیں گے، اور اہم جو الفاظ ہوں گے، کی ورڈز ہوں گے، ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، اور اختتامیہ میں خاص طور پہ آپ کسی قول کے ساتھ یا شعر کے ساتھ اس کا اختتام کریں گے۔ تو اب وہ کون کون سے اہم مضامین ہیں جن کو اگر ہم تیار کرتے ہیں تو ہم اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیٹے آپ تیار کریں گے میری پسندیدہ شخصیت، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، آپ قائد اعظم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اقبال کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، محسن انسانیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، صرف یہ آ جائے کہ میری پسندیدہ شخصیت۔ اس کے بعد بیٹے مضمون نمبر 2، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس پہ آپ بات کریں گے۔ سوال نمبر 3، محنت کی عظمت، اور سوال نمبر 4، تعلیم نسواں، سوال نمبر 5، سائنس کے کرشمے، اور سوال نمبر 6 آپ کریں گے، اس میں مضمون نمبر 6 کریں گے پابندی وقت، اور مضمون نمبر 7 کریں گے حب وطن، اور 8ویں نمبر پہ آپ کریں گے سیلاب کی تباہ کاریاں، 9ویں نمبر پہ منشیات ایک لعنت اور اس کی روک تھام۔ 10واں مضمون بیٹے آپ جو کریں گے خاص طور پہ وہ ہے اردو زبان، ضرورت و اہمیت، اور 11 نمبر پہ کالج میں میرا پہلا دن، اور ہمارا نظام تعلیم 12ویں نمبر پہ، 13 نمبر پہ اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام، اور 14ویں نمبر پہ ماحولیاتی آلودگی اسباب اور تدارک، اور 15ویں نمبر پہ میرا نصب العین، 16 نمبر پہ دہشت گردی ایک ناسور، اور 17 نمبر پہ انٹرنیٹ موبائل فون کے فوائد و نقصانات کے حوالے سے، اور 18 نمبر پہ علم کے فوائد، اور 19 نمبر پہ آپ کریں گے اتحاد عالم اسلام۔ اتحاد عالم اسلام اس انداز سے بھی آ سکتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اس سارے مضمونوں کو آپ ایک سکیچ بنا لیں گے، سکیچ سے مراد پورا خاکہ ایک بنا لیں گے ایک پیج پہ، تاکہ آپ کو پیپر کے نزدیک صرف وہ خاکہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے شروع کہاں سے کرنا ہے، اس کے حوالہ جات کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھ سکیں۔ اس کے بعد بیٹے سوال نمبر 7، خط۔ یاد رکھیے گا کہ خط کے 10 نمبر ہوتے ہیں، اور 5 نمبر وہ ہوتے ہیں جو کہ کنفرم ہوتے ہیں، خط آتا ہو نہ آتا۔
پکے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 5 نمبر ہوتے ہیں۔ میری 2 سے 3 ویڈیوز اس چینل کے اوپر موجود ہیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کہ خط لکھتے وقت وہ کون کون سی ضروری احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے اپنانی ہیں، اور اس کو اپنا کر، ان کو فالو کر ٹپس اینڈ ٹرکس کو آپ نے اچھے نمبر نہیں بلکہ بہت اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ تو 30 کے قریب بیٹے خطوط ہیں آپ کے سیکنڈ ایئر کے نصاب کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے سوال، کہ سر خط کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے بورڈ کی مارکنگ کے دوران میں، 2004 سے میں بورڈ کی مارکنگ کر رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے 3 4 صفحات کا خط لکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم ایک مخصوص طوالت جو ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہے اس سے کم لکھیں گے یا اس سے زیادہ لکھیں گے تو یقینی طور پہ ہمارے نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بیٹے خط کی جو طوالت ہے وہ 1 سے 1.5 صفحہ، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر خط کے اندر آپ نے حوالہ جات دینے ہیں۔ حوالہ کیسے دینا ہے؟ کسی بھی سوال کے اندر ویڈیو چینل پہ موجود ہے، آپ لنک ڈسکرپشن میں دیکھ کے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا وقت 15 منٹ بیٹے آپ نے اس سوال کو دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے اہم خطوط ہیں جو آپ تیار کر لیں تو آپ کا فرسٹ ٹائم کا یا پھر سیکنڈ ٹائم کا پیپر حل ہو جاتا ہے اس سوال کے حوالے سے۔ تو بیٹے سب سے پہلے جو خط آپ تیار کریں گے وہ ہے چھوٹے بھائی کے نام نصیحت آموز خط۔ دوسرے نمبر پہ آپ کریں گے والد کے نام اپنی کارکردگی کے حوالے سے خط تحریر کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ دوست کے نام تاریخی مقام کے احوال کی جانکاری کے حوالے سے خط لکھنا ہے۔ چوتھی چیز، دوست والد یا والدہ کی وفات ہو گئی ہے، آپ کے دوست کی والد یا والدہ کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ سارے تعزیت کا خط لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد بیٹے 5ویں نمبر پہ چھوٹے بھائی کو یا بہن کو ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کرنی ہے۔ سوال نمبر 6، اخبار کے مدیر کے نام لکھیں گے آپ، خط نمبر 6۔ اور 7ویں نمبر پہ امتحان میں کامیابی کے حوالے سے اطلاع دینی ہے والد کو یا والدہ کو یا استاد کو یا دوست کو، بھائی کو، بہن کو، جس کو بھی۔ اور 8ویں نمبر پہ تحفہ ملنے پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ بیٹے وہ 8 خطوط ہیں جو آپ تیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ سوال آپ کا حل ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے آپ کو ٹائم فریم فارمولہ کیوں دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اردو کے پیپر میں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے پاس 180 منٹ ہوتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو ٹائم فریم فارمولہ دیا ہے ہر سوال کا کہ کس سوال کو کتنا وقت دینا ہے، وہ بنتے ہیں 160 منٹ۔ تو بقیہ بیٹے جو 20 منٹ بچ جاتے ہیں اس میں آپ اپنے پیپر کا جائزہ لیں گے، تحقیقی و تنقیدی، مگر لیں گے اس انداز کے ساتھ کہ یہ پیپر آپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا پیپر ہے جس میں سے آپ نے غلطیاں نکالنی ہیں۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔